बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तालिब इल्मों, दोस्तों, उर्दू अदब से वाबस्ता लोगों, तख्लीक के खैर खाओ और तख्लीक की बाज़याफ्त के हक़ में मस्बत सोच रखने वाले डॉक्टर इमरान अज़फ़र हाज़िर खिदमत है एक नए मौजू के साथ, एक नई बहस के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ, जिसमें कई तरह के पहलू होंगे, सोचने के भी, अपने माशरे को समझने के भी, उसको लगभग 90 बरस पहले देखने के भी, और आज भी उसकी सूरत हाल को जांचने के हवाले से। हमारा आज का मौजू अंगारे है, जो सजाद ज़हीर और अहमद अली की तरफ से एक मुरत्तबा या शराकत दाराना तसनीफ़ की बुनियाद पर 1932 में मंजर आम पर आया। अंगारे से पहले अगर हम थोड़ा आलमी मंजरनामे को देखें तो 20वीं सदी के इब्तदाई सालों को एक तरफ रूसी इनकलाब के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पर कार्ल मार्क्स और फिर उनके पैरोकारों की जो नज़रियाती तहरीक है मुआशियात के हवाले से, वो खुद मार्क्स असूल कानून और फ़लसफ़े के माहिर थे, लेकिन उनकी समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। हत्ता कि इकबाल ने भी उनकी तौसीफ़ की और उनकी किताब दास कैपिटल, जिसका उर्दू तर्जमा सरमाया के नाम से किया गया, उसको एक गैर मामूली किताब करार दिया। मार्क्स के अलावा 20वीं सदी का दूसरा 19वीं सदी का दूसरा बड़ा अहम आदमी जो 20वीं सदी का भी हिस्सा रहा, वो सिगमंड फ्राइड है। आप याद रखिए कि मार्क्स 1818 में पैदा हुए और 1883 में वफात पाई। मार्क्स का पस मंज़र जर्मन है और उनकी पैदाइश जर्मनी की है, लेकिन उनकी वफात फेफड़ों के मर्ज़ की वजह से इंग्लैंड में होती है। फ्राइड ऑस्ट्रियन थे और उनका साल पैदाइश 1856 है, जबकि उनका साल पैदाइश 1939 है। तीसरा बड़ा अहम आदमी जिसके बगैर आप जदीद नज़रियात के किसी भी पहलू को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकते, वो चार्ल्स डार्विन है, जिसका नज़रिया इर्तिका एक तरफ मजहबियों की तमाम तरफ़कार को मलियामेट करता है, तो दूसरी तरफ जो खुद अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, इसके हवाले से बने हुए कई तसव्वुरात पर बड़ी गहरी ज़रब लगाता है। डार्विन ऑस्ट्रियन थे, जिनका जो साल पैदाइश है 1809 है और साल वफ़ात 1883 है। उर्दू के हवाले से भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं कि उर्दू में आप देखिए कि 1818 में कौन सी शख्सियत की पैदाइश का ज़माना है, तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि उर्दू में 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। अब फ़िलहाल हमारा जो मौजू है वो मार्क्स और सर सैयद के इल्म या उनके तख्लीक़ी तहब्बुर या उनकी समाजी जो खिदमात हैं उन पर तब तज्ज़िया करना नहीं है, लिहाजा हम महज एक छोटे छोटे निशानात जोड़ते जाएंगे ताकि तालिब इल्मों के लिए कुछ चीज़ें समझने में आसानी हो। इसी तरह अगर आप 1809 को देखें तो उर्दू में 1809 में जिस शख्स को अहमियत हासिल है या जिसे हम उर्दू की तारीख़ में बड़ा अहम गर्दानते हैं हमेशा से, और हम ये समझते हैं कि उसने उर्दू शायरी की पूरी क्लासिक की रिवायत को एक नए जायके से रोशनास कराया, तो वो 1809 से 12 बरस कबल पैदा होने वाले मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब या मिर्ज़ा नौशा हैं। तीसरा अहम आदमी सिगमंड फ्राइड जो 1856 में पैदा होता है, तो हम देखते हैं कि 1857 में हमारे पास मौलाना शिबली नुमानी पैदा होते हैं। अब आप ये देख लें कि गालिब के नज़रियात क्या हैं, वो कॉलोनियलिज़म को किस तरह से देखता है, वो बाहर का जो हुक्मरान है उसके लिए के ख़िलाफ़ कितनी एक मज़ामत का रवैया रखता है, या वो अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उन्हें माशरे के साथ कितना जोड़ कर देखता है। इस पर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। आप मार्क्स को भी देख लें
یا آپ غالب کے جو ہم عمر ہیں چارلس ڈارون انہیں دیکھ لیں. یہ بات ہم کرتے جائیں کہ جسے آج ہم جدیدیت کے نام سے پکارتے ہیں یا ماڈرنزم جسے کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی مضبوط ترین اور منظم ترین کوئی شکل ہے تو وہ ترقی پسندی کی صورت میں ہے. کیونکہ ترقی پسندی جس کا نقطہ آغاز تو 1935 شمار کیا جاتا ہے. اردو میں بھی ایک غلط فہمی رائج ہے کہ ترقی پسند تحریک کی ابتدا 1936 میں ہوئی، جبکہ در حقیقت 1935 میں ہی اس کی ابتدا ہو گئی تھی. اور 1935 سے ہی جو اردو کے مصنفین ہیں ان کا رجحان باقاعدہ ترقی پسند تحریک یا کمیونزم یا اشتراکیت کی طرف بڑھنے لگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مارکس کے نظریات، لینن کے نظریات اور کچھ دیگر جو مارکسسٹ ہم نوا ہیں ان کے نظریات میں بھی فرق ہے، لیکن وہ فرق کی لہر جانچنا بھی فوری طور پر ہمارے مطالعے کا حصہ نہیں ہے اور اسے ہم کسی دوسری گفتگو پر اٹھا رکھتے ہیں. تو ان تین افراد نے جو انسانی فکر ہے اس پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے. گو یہ محض تین افراد نہیں ہیں. آپ عالمی دنیا کے موجود منظرنامے میں فرانس کو منہا نہیں کر سکتے، آپ انگلستان کو منہا نہیں کر سکتے، آپ روس کو منہا نہیں کر سکتے، آپ جرمنی کو منہا نہیں کر سکتے، آپ آسٹریا کو منہا نہیں کر سکتے تھے. یہاں ایسے بڑے بڑے نام تھے جن کی فکریات نے، جن کے انداز تفکر نے ایسے نئے دائرے کھینچے دنیا کے سامنے جو فوری طور پر تو ناقابل یقین تھے. جیسے ڈارون کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1859 میں اپنے دوست کے نام جو خط لکھ کر انسانی ارتقاء کے 70 لاکھ سالوں کا ایک قاعدہ مرتب کیا، وہ کہیں ڈارون نے 100 برس پہلے وہ بات کہہ دی. یہی وجہ ہے کہ ڈارون کو وہ قبول عام نہ ملا جو اسے ملنا چاہیے تھا. گو ڈارون پہلے شخص نہیں تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان ایک ارتقاء پاتا ہوا جانوروں کے قبیلے سے تو فنا کے اور بقا کی جو باہمی لڑائی ہے اس میں اپنی سخت جانی کی وجہ سے اور اپنے دماغ کے بہتر استعمال کی وجہ سے مختلف جانداروں کے نسبت بقائے دوام حاصل کر لیتا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والے زمانوں میں انسان اپنی اس حیت کو یا اپنی اس فتح کو یا اپنی اس شرفیت کو برقرار رکھ سکے. گو ڈارون کی بہت سخت مخالفت کی گئی. اسی وقت ہی ڈارون پر خود انگریزوں میں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کفر کے فتوے لگائے اور پاکستانی یا ہندوستانی یا جو مشرقی مذاہب تھے انہوں نے تو بہت ہی ایک غم و اندوہ کی فضا بنی اور زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی. حالانکہ جو ایک غلط تلام رائے ہے کہ ڈارون نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ڈارون کا جو نظریہ تھا اسے اس نے اصل الانواع کے نام سے سپیچیز جسے وہ کہتا ہے، اسپیشیسز کہتا ہے کہ حیاتیات، کیونکہ ماہر حیاتیات تھا، نیچرلسٹ تھا، ملحد تھا. اور یہ تینوں لوگ ملحد ہیں. کارل مارکس بھی الحاد پر یقین رکھتا ہے، سگمنڈ فرائڈ بھی الحاد پر یقین رکھتا ہے اور چارلس ڈارون بھی الحاد پر یقین رکھتا ہے. الحاد ایسے نظریے کو کہتے ہیں جس میں اس نظریے کا پیروکار اس دنیا کی تخلیق کو کسی خدا کا مرہون منت نہیں سمجھتا اور اس کے نظام کو چلانے میں بھی کسی غیبی منظم طاقت کو نہیں مانتا. وہ اس سارے نظام کو ایک فطری نظام سمجھتا ہے، ایک طبعی نظام سمجھتا ہے جو اپنے خود ساختہ یا نیچرل قوانین پر، فطری قوانین پر آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کی ابتدا بھی اسی نوعیت کے کسی اتفاقی حادثے سے ہوئی تھی. ڈارون کا یہ خیال ہے کہ اس کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی، لیکن انسانی شکل جو انسان نے کوئی 70 لاکھ سال پہلے اپنے جد امجد چمپینزی کی صورت میں ترقی کرتے ہوئے حاصل کی. چمپینزی آپ جانتے ہیں کہ ایک قسم کا بن مانس ہے، ایک نسل ہے اس کی جس کا سائنسی نام پین ہے، PAN پین. اس کی اوسط جو قد ہے اس کا 1.2 میٹر ہوتا ہے اور اس کی اوسط عمر جو ہے وہ 40 برس ہوتی ہے. اور یہ اس کو اگر کسی خاندان کا نام دیا جائے
تو یہ جانوروں کا یا حیوانات کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ڈارون کا یہ خیال ہے کہ انسان کی جو موجودہ صورت ہے وہ چمپینزی سے بدلی ہوئی ہے، ڈھلی ہوئی ہے۔ اس کے لیے وہ بہت ساری مثالیں دیتا ہے۔ وہ زرافے کی مثال دیتا ہے، وہ کئی لمبی چونچ والے، کئی لمبی ٹانگوں والے جانوروں کی مثال دیتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں، اس تگ و دو میں ان کے جو جسم کے اعضاء زیادہ استعمال میں رہتے ہیں وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جو اعضاء کم استعمال میں آتے ہیں وہ کم طاقتور یا نسبتاً کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے وہ انسان کا حوالہ دیتا ہے کہ اس نے چمپینزی نے اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا اور 2 ٹانگوں کا استعمال چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی 2 ٹانگیں بتدریج اپنی شکل تبدیل کرتے ہوئے بازوؤں میں تبدیل ہو گئیں۔ ڈارون کی تھیوری کو اپنے زمانے میں جہاں بے تحاشا اختلاف سہنا پڑا، وہی اس کے ماننے والے بھی کم نہیں تھے، اور اس پر آج تک کام ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو جدید سائنس کے ماننے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ڈارون کے بغیر جدید سائنس مکمل نہیں ہوتی۔ گزشتہ 20 سالوں میں بھی ایک کتاب جو اسرائیل سے چھپ کر سامنے آئی، دی سیلفش جین، منہ زور جینیات، اس کا مادہ بھی ڈارون پر ہے، لیکن وہ ایک تھوڑی سی مختلف راہ نکالتے ہیں، اور سائنسدانوں کے اس گروہ کا کہنا ہے کہ انسان کی جو ساخت ہے یا انسان کا جو ارتقاء ہے وہ اس کے جینیاتی نظام کی وجہ سے ہے۔ کوئی طالب علم چاہے تو اس جدید جو تھیوری ہے اس کو اسی نام سے کتب خانوں میں تلاش کر سکتا ہے، دی سیلفش جین کے نام سے۔ یہ کتاب موجود ہے، آپ کی دسترس میں آ سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں تو۔ دوسری طرف فرائیڈ ہے جو انسانی جنسیات کے مختلف پیراؤں کو دیکھتا ہے، جو اس کے شعور کی بات کرتا ہے، جو اس کے لاشعور کی بات کرتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی جو دماغ کا مرکز ہے، جو اس کا گودا ہے، وہ جنس اور جنسی موضوعات کے گرد گھومتا ہے۔ فرائیڈ کے نظریات کو بھی اس کی زندگی میں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں یونگ نے، ان کے بعد ایڈلر نے اور جان ڈیوی نے فرائیڈ کی ہی بنائی ہوئی عمارت کو آگے بڑھایا، اور آگے پھر اجتماعی لاشعور، اجتماعی شعور اور کئی ثقافتی لاشعور، کئی طرح کے نئے موضوعات منظر عام پر آئے، اور ہم جو جدیدیت ہے اس کی بنیاد میں سے سگمنڈ فرائیڈ کو کسی پل کے لیے بھی منہا نہیں کر سکتے۔ مارکس نے اپنے اصول قوانین سے مستفید ہوتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ چونکہ انسان برابری کی بنیاد پر اس دنیا میں ہے، تو جو دولت ہے وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے۔ گو آج دنیا کمیونزم پر نہیں کھڑی سوائے 1-2 ممالک کے، ان میں بھی کمیونزم اپنی اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں روس میں ابتداً لاگو کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ روس میں 1917 میں، یعنی خود مارکس کی وفات کے لگ بھگ 35 برس کے بعد 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا، اور پھر اس کمیونسٹ انقلاب کے بعد خود روس کی کوششوں سے دنیا میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ اب ہم یہ کہیں کہ ترقی پسند تحریک یا کارل مارکس یا سگمنڈ فرائیڈ یا چارلس ڈارون یہ بھی ایویں منظر عام پر آ گئے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے پیچھے فرانس میں بزاک، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، اس کے پیچھے کھڑے لوگ، فلابیر، ستانوال، آپ کو انگلستان میں چارلس ڈکنس، تھیکرے، آپ کو روس میں پشکن، ٹالسٹائی، دوستوفسکی اور بہت سارے نام ملتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اور پہلی جنگ عظیم ہے 20ویں صدی کی، انہوں نے بھی انسانی ذہن پر بڑے دور رس اثرات مرتب کیے، اور اس کا زندگی اور زندگی کی جو ہمہ ہمی ہے یا اس کے جو روز و شب ہیں، اس کے بارے میں انسان کا جو نقطہ نظر تھا اس میں خاصی تبدیلی آئی۔ اردو میں جو پہلا بڑا کارنامہ ہے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، وہ انگارے کی اشاعت ہے، جو اپنی اشاعت کے ساتھ ہی متنازع کتاب کی صورت میں ڈھل گیا۔ یہ محض 9 تحریروں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں 4 مختلف مصنفین کی مختلف تحریریں یا افسانے یا کہانیاں شامل ہیں، جن کا موضوع طے شدہ جو معاشرتی
اس وقت کے منظرنامے ہیں یا عقائد ہیں یا اخلاقیات ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ ان موضوعات کو اردو میں کئی حوالوں سے بڑا سخت نگاہ سے دیکھا گیا اور بڑا سخت ہنگامہ ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کتاب پہلی دفعہ دو علی گڑھ کے لوگوں، ایک استاد احمد علی اور ایک ان کے دوست شاگرد سجاد ظہیر کی کوششوں سے منظر عام پر آئی، لیکن سب سے بڑا ہنگامہ لکھنؤ میں برپا ہوا اور پھر لکھنؤ سے وہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ اگر ہم انگارے کے مصنفین کی بات کریں تو اس میں سجاد ظہیر کی چیزیں شامل تھیں، افسانہ شامل تھا، اس میں احمد علی کی تحریر شامل تھی، اس میں رشید جہاں کی تحریر شامل تھی اور اس میں محمود الظفر کی تحریر شامل تھی۔ یہ محض مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی تحریروں نے انگارے کا ابتدائی خاکہ مرتب کیا اور آج انگارے کو عالمی کلاسیک میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انگارے پر کئی طرح سے کام ہوئے۔ ملتان میں ڈاکٹر سید عامر سہیل نے انگارے سے متاثر ہو کر ایک رسالہ انگارے کا اجرا کیا جو اب تک شاید اپنے 100 اشاعتوں سے آگے بڑھ چکا ہے، اور کوئی 2-4 برس پہلے اس رسالے کا 100واں نمبر بھی، انتخاب بھی 100 رسالوں کا چھاپا گیا، کیونکہ انگارے باقاعدہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ ایک لازمی جزو کے طور پر جڑ گیا کہ اس نے پہلی دفعہ اردو کے مصنفین کو اجتماعی طور پر معروضی حقیقت نگاری کی طرف مائل کیا۔ انگارے کی تحریک کا بنیادی خاصہ معاشرے کی حقیقی شکل کو تخلیقی پیرائے میں ڈھالنا ہے۔ یہی وہ صورت تھی جو یہاں پر موجود رومانوی ادب کے پیروکاروں، یہاں پر موجود مذہبی ادب کے پیروکاروں اور اساطیر اور عقائد کی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نئے طرز احساس کو بہت شدت کے ساتھ اس کے خلاف ہنگامہ برپا کیا گیا۔ پورے ہندوستان میں اس کی ضبطی کے مطالبے ہونے لگے اور یہ رائے قائم کر دی گئی کہ جو اس کو پڑھے گا وہ کہیں ایک طرح سے گناہ گار ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ انگاروں کی اس میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا کہ وہ ایک عجیب و غریب بد تہذیبی پر مبنی لفظ ہے کہ اس کتاب کو یا تو انگاروں سے نظر آتش کر دینا چاہیے یا انہیں لپیٹ لپاٹ کر کسی بیت الخلاء کا حصہ بنا دینا چاہیے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ایک منظم تحریک تھی یا ایک منظم رویہ تھا جس نے انگارے کے حوالے سے بہت ساری غلط آراء کو جگہ دی، اور اس کے خلاف جو مضامین شائع ہوئے ان میں ایک مضمون کا آپ دیکھیے عنوان کہ ایک شرمناک کتاب، یہ اس کا عنوان تھا۔ ایک اور مضمون، اور یہ مضمون بھی لکھنؤ سے شائع ہوا اور 1933 میں شائع ہوا، ایک اور مضمون جس کا عنوان تھا گندگی کا ایک قدردان۔ یہ عبد الماجد دریابادی جو مدیر تھے ایک اخبار سچ کے، انہوں نے یہ لکھا۔ ان کی تحریر ذرا آپ دیکھیے، کوڈ ان کوڈ نہ کیجیے گا، لیکن میں اپنی یادداشت کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 134 صفحات کی گندگی کی سپورٹ کو، اپورٹ کے لیے 34 صفحات کی گندگی کی سپورٹ کے لیے موضوع جگہیں صرف 2 ہو سکتی ہیں، یا تو ان کاغذی انگاروں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیا جائے، اور یا انہیں ہاتھ سے پارا پارا اور پیر سے مسل کر کے آبادی کے باہر ان مقامات پر پھینکوا دیا جائے جہاں انسانی آبادی کے غلیظ اور فضلہ کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ یعنی آپ یہ عبد الماجد دریابادی اور اس زمانے کے جو چوٹی کے بڑے مصنفین ہیں، لکھنے والے ہیں، جن کا بنیادی منظر میں اچھا خاصا حصہ ہے، ان کی رائے دیکھیں کہ یہ وہی ہے جب کسی نے یاس لگانا چنگیزی سے آزاد نظم کے بارے میں رائے لینا چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ جن صفحات پر آزاد نظم لکھی ہو میں انہیں اپنے ساتھ ٹٹی خانے میں بھی لے جانا پسند نہیں کروں گا۔ اور یعنی ظاہر ہے وہ انہیں ٹیشو پیپر بھی نہیں بنانا چاہتے تھے اپنے زمانے کا، اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے،
کہ اسے اپنے ہی وجود کی غلاظت صاف کریں، حالانکہ وہ بھول گئے کہ وہ جتنے بھی ناکارہ ہوں اگر وہ انہیں اپنے ساتھ غسل خانے میں یا جائے جو حجابت ہے وہاں پر لے جاتے تو وہ ان کی گندگی صاف کرنے کے کام آتا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ گندگی چپکے رہنا زیادہ مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ وہ آزاد نظم کو کوئی توقیر بخشتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آزاد نظم نے کس طرح سے اپنی جگہ بنائی، اسی طرح انگارے بھی اور ترقی پسند تحریک نے بھی نہ محض ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی جگہ بنائی، جس میں انگارے کے کردار کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سجاد ظہیر نے اس تحریک کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور انہیں اس کا سالار اعظم کہا جاتا تھا، ہراول دستے کا امیر کہا جاتا تھا۔ اور سجاد ظہیر جو آکسفورڈ سے بی اے کرتے ہیں، بی اے وہ معاشیات اور جدید تاریخ میں کرتے ہیں، جو علی گڑھ میں احمد علی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب احمد علی علی گڑھ میں لیکچرر تھے، ان کی عمر کوئی 27-28 برس یعنی 30 برس سے کم بتائی جاتی ہے، اور سجاد ظہیر کی عمر کوئی 22-24 برس یعنی 20 برس سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف دوست ہوئے بلکہ ان پر ایک دوسرے کے بے حد اثرات مرتب ہوئے اور آگے چل کر یہ دونوں کمیونسٹ ہوئے۔ یہ وہی سجاد ظہیر ہیں جن نے پنڈی سازش کیس میں پاکستان کی بلکہ پورے ہندوستان کی بدنام زمانہ مچھ جیل میں بھی قید کیا گیا اور آخر کار یہ پاکستان سے واپس ہندوستان چلے گئے۔ سجاد ظہیر نے انگارے کے حوالے سے ایک دفعہ تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ رجت پرستوں نے ان کی انہی خامیوں کو پکڑ کر انگارے اور اس کے مصنفین کے خلاف بڑا سخت پروپیگنڈا کیا۔ حسب دستور مسجدوں میں ریزولوشن پاس ہوئے، مولوی عبد الماجد دریابادی خم ٹھونک کر ہمارے خلاف کھاڑے میں آ گئے، ہمیں قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو میں معشر خیال کی اشاعت کے وقت 21ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں 2001، 2، 3، 4، 5 میں ایک واویلا برپا کیا گیا پاکستان میں، اور لوگوں نے معشر خیال کے متون پڑھے بغیر، محض اس کے مرتب کو یہ بھی جانے بغیر کہ اس کے مصنف کون ہیں، سجاد انصاری کی یہ کتاب تھی، اس کے مرتب پر کئی طرح کے عتاب ڈھانے کی کوشش کی اور پسٹلیں ہاتھ میں لے کر اسے تلاش کرتے پھرے کہ اسے قتل کر سکیں۔ حالانکہ وہ کتاب بھی صدی بھر پہلے کی تھی، پہلے سے موجود تھی، اس کا متن موجود تھا، اس کو پڑھنے والے موجود تھے، اس سے اتفاق اور اس سے اختلاف کرنے والے موجود تھے، لیکن جو جتھا برداروں کی نفسیات ہے وہ نہ متون دیکھتی ہے اور نہ ان متون میں چھپے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے سے متوازی یا اپنے سے دوسری طرف کھڑی ہوئی فکر کو ہی کچلنا چاہتی ہے۔ ایسا ہی ہمیں انگارے میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ انگارے کی تصنیف سے پہلے جو اردو ادب ہے اس میں دو بڑے افکار ہیں۔ ایک سر سید کی مقصدیت ہے، اور وہ مقصدیت انگریز اشرافیہ کے ساتھ کھڑے ایک شخص کی ہے، جس کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جو در حقیقت سر سید کے علاوہ جو فکر اردو دنیا پر حاوی تھی وہ رومانوی تحریک ہے محمد حسین آزاد کی، اور ان کے دیگر جو رفقا کا ہے ان کی ہے۔ اور تیسرا رویہ جسے عموماً اردو میں نظر انداز کیا جاتا ہے وہ علماء اور مدرسوں کی طرف سے جاری مختلف مضامین کا اشاعت اور کتب کے اشاعت کا سلسلہ ہے۔ بدقسمتی سے اردو ادب میں اس پہلو کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور کئی طرح کی غلط فہمیاں بھی اس کی وجہ سے جڑ جاتی ہیں۔ جیسے بعض غلط فہمیاں سر سید کے حوالے سے ہیں، جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ رسالہ نہیں لکھا۔ اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ واپس ہم انگارے کی طرف آتے ہیں، جس کو تاریخی طور پر دو رجحانات یا دو طرز فکریات یعنی علی گڑھ تحریک یا علی گڑھ رجحان اور رومانوی جو طرز فکر ہے اس کی مخالفت پہلے سے میسر تھی، موجود تھی، اور یہ لوگ انگارے کی صورت میں ترقی پسند تحریک یا انگارے کا جو اسلوب ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے
کہ انگارے ہی اردو میں حقیقت نگاری کا نقطۂ آغاز ہے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں منشی پریم چند کا افسانہ کفن 1935 میں چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ منشی پریم چند کے ہاں پہلے سے ہی حقیقت نگاری کے کئی پہلو ہیں جنہیں ناقدین اصلاحی کہتے ہیں، کیونکہ اصلاحی کہہ کر وہ جان چھڑاتے ہیں اور ترقی پسند تحریک کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اصلاحی تو ہوں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ان میں ایک زبردست سماجی شعور ہے، ایک ایسا فرد ہے جو سماج کی مختلف طرحوں سے بڑی خوبی سے واقف ہے اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں پہلے سے مسالہ بنیاد میں موجود تھا، منشی پریم چند کی صورت میں اور سجاد ظہیر کی صورت میں، اور پھر یہ تحریک ترقی پسند تحریک منظر عام پر آتی ہے۔ انگارے پر جو سب سے بڑا اعتراض ان تینوں طبقوں جن کا میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں وہ آیا، وہ یہ کہ سجاد ظہیر اور احمد علی، کیونکہ سجاد ظہیر کی جو تحریریں تھیں وہ انگارے کے نصف پر مبنی تھیں۔ سجاد ظہیر کے 5 افسانے اس کتاب میں شائع ہوئے جن کا ہم آگے مطالعہ کرتے ہیں، تو نصف پر مبنی ان تحریروں کو سطحی اور جنسی موضوعات پر مبنی قرار دیا گیا، اور جس سے ان کی جنسی موضوعات کو سماجی تنازع کی شکل دی گئی، اور ایک طرح کا یہ رائے بنائی گئی کہ اپنے زمانے کے چیف جج کے بیٹے سجاد ظہیر نے ہندوستان میں جنسی بے راہ روی کو راہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم سجاد ظہیر کی دیگر کتب کو نظر انداز بھی کر دیں، جنہیں کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سجاد ظہیر کی پہلی تحریر انگارے ہی ہے، جس میں وہ شریک مصنف تھے، جو 1932 میں چھپ کر منظر عام پہ آئی۔ دوسرا انہوں نے ایک ڈرامہ بیمار لکھا جو دلی سے چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ان کا ناولٹ، یہ بھی ایک بحث ہے، بعض لوگ لندن کی ایک رات کو ناول قرار دیتے ہیں، بعض لوگ لندن کی ایک رات کو ناولٹ قرار دیتے ہیں، جو 1942 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ان کی کتاب نقوش زندہ ہے، جو خطوط ہیں، اور ایسے خطوط ہیں جو انہوں نے قید کے دوران اپنے احباب کو یا اپنے کچھ لوگوں کو لکھے۔ یہ خطوط 1951 میں چھپ کر منظر عام پر آئے۔ ان کی ایک اور کتاب جسے اردو ہندی تنازع کے پس منظر میں رکھ کر دیکھنا چاہیے، اردو ہندی ہندوستانی، یہ کتاب 1947 میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ ایک اور ان کی کتاب ذکر حافظ ہے، جو علی گڑھ سے چھپتی ہے، اور اس کا سال اشاعت 1956 ہے۔ پھر روشنائی، جسے آج بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، روشنائی پر ہم الگ سے بھی گفتگو کریں گے۔ اسے بھی ترقی پسند تحریک میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے سجاد ظہیر کی طرف سے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کی وجہ سے سجاد ظہیر کو کمیونسٹ فکریات کا ایک طے شدہ نام بنا دیا گیا، ایک ایسا آدمی جو خم ٹھونک کر ترقی پسند تحریک اور کمیونسٹ جو نظریات ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی کتاب والتیر کے ناول کا ترجمہ ہے، جسے انہوں نے کاندید کے نام سے 1957 میں شائع کرایا۔ پھر ان کی شاعری کی کتاب منظر عام پر آئی، جس کا عنوان پگھلا نیلم تھا، اور اسی طرح انہوں نے خلیل جبران کے تراجم کیے، انہوں نے مارکسی فلسفے پر مضمون لکھا، اور ان کے مضامین کا مجموعہ بھی منظر عام پر آیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد ظہیر بیک وقت افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، مضمون نویس ہیں، نقاد ہیں، مترجم ہیں۔ ان کی کئی ساری جہات ہیں، کیونکہ وہ آکسفورڈ میں رہے۔ انہوں نے آکسفورڈ میں جو ہندوستانی طلبہ تھے ان کا ایک نمائندہ رسالہ ہندوستان کی ادارت بھی کی، اس کے مدیر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1935 کے ارد گرد خود ہندوستان سے ایک رسالہ بھارت شائع کیا، اس کے بھی وہ مدیر رہے، اور اس طرح ان کے جو کریڈٹ پر بہت ساری تحریریں ہیں۔ انگارے میں ان کے 5 افسانے شامل ہوئے، اور یہ 134 صفحوں کی کتاب کے لگ بھگ نصف پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ان افسانوں کے عنوانات دیکھیں تو آپ بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گے، اور ان کا ہم فردن مطالعہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی طالب علم بالخصوص فرمائش کرے گا تو ہم ہر مصنف کی جو تحریر ہے اس کا موضوعاتی مطالعہ پیش کر دیں گے۔ سجاد ظہیر کی جو تحریریں انگارے میں شائع ہوئیں ان میں پہلی تھی نیند نہیں آتی، اور یہ بھی افسانہ ہے جس کا موضوع معاشرتی جو طبقاتی نظام ہے اس پر اور خیال و خواب کی مختلف تشریحات ہیں، جنہیں باہم پیچیدگی کے ساتھ
بڑی خلاقی سے کہانی کار آگے بڑھاتا ہے. دوسری جنت کی بشارت ہے. تیسری گرمیوں کی ایک رات ہے. اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ سجاد ظہیر کے ہاں رات ایک مستقل استعارے کی صورت میں ہے. کہیں وہ ناولن لکھتے ہیں لندن کی ایک رات، تو کہیں وہ افسانہ لکھتے ہیں گرمیوں کی ایک رات، پھر ان کا ایک افسانہ دلاری شامل ہے، اور پانچویں ان کی تحریر، پھر یہ ہنگامہ شامل ہے. ان پانچوں مضامین کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ ان میں جنسی معاملات کو نہایت غلط طریقے سے اور نہایت واشگاف انداز میں بیان کیا گیا، اور یہی وہ بڑا سبب تھا جو سجاد ظہیر اور احمد علی کے اختلاف کی راہ ہموار کرتا ہے، اور لوگ ان کی تحریروں کو متنازع قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تحریریں شامل نہیں چھپنی چاہیے تھی. حالانکہ ان افسانوں میں عصری حقائق ہیں، ان میں اپنے اطراف سے چشم پوشی کی کوئی صورت نہیں کی گئی، ان میں وہ کرب ہے جو اس زمانے کے فرد کا حصہ تھا، ان میں وہ شعور ہے جو اس زمانے کے سیاسی حالات کا منطقی نتیجہ تھا. ان افسانوں میں مجموعی طور پر وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال سے ہندوستان کا جو متوسط طبقے کا آدمی ہے وہ گرفتار تھا. سجاد ظہیر کے افسانے صرف جسے آپ کہنا چاہیے کہ جنسیاتی افسانے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں جو سماجی تضادات ہیں جنہیں آپ پہلے پریم چند کے ہاں دیکھ رہے تھے، جو نفسیاتی شعور ہے جسے آپ پہلے حجاب امتیاز اور سجاد حیدر یلدرم کے ہاں دیکھ رہے تھے، اور جو ہندوستانی جو نفسیات ہے، گومتی ندی ہے، مردہ مچھلیاں ہیں، آسمان کے جو استارے ہیں جنہیں آپ پہلے رومانوی انداز میں دیکھ رہے تھے، سجاد ظہیر نے انہیں سماجی پس منظر کے ساتھ بیان کیا. اس کے بعد ہمیں احمد علی نظر آتے ہیں. احمد علی کے 2 افسانے اس کتاب کا حصہ بنے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے، خاص طور پر خالد علوی اور اسلوب احمد انصاری کا، اگر آپ کو ترقی انگارے کی تحریک پر کوئی بہترین منظم کتاب چاہیے ہو تو وہ خالد علوی کی ہے، جس میں انہوں نے سجاد ظہیر اور ان کی اس تحریک کا بڑی تفصیل سے مطالعہ کیا ہے. جو 2 افسانے احمد علی کے اس مجموعے میں شامل ہوئے، ان میں ایک کا عنوان مہاوٹوں کی ایک رات اور دوسرے کا عنوان بادل نہیں آتے تھا. ان دونوں افسانوں کو اردو میں جو ترقی پسند افسانہ ہے اس کے باقاعدہ افسانے قرار دیا جاتا ہے. ناقدین کا خیال ہے کہ ان افسانوں میں جو سماجی ناانصافی ہے اس کا بیان بڑا مؤثر ہے. ان افسانوں میں استحصالی نظام جو مارکس جو تصور دیتا ہے معیشت کی تقسیم کا، اس کی بنیاد پر استحصالی نظام کا تجزیہ کیا گیا ہے. ان افسانوں میں طبقاتی تقسیم کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پہلی مرتبہ ان افسانوں میں جو مغربی افسانے کی تکنیک ہے اس کو برتا گیا ہے. اس کے بعد ایک افسانہ رشید جہاں کا دلی کی سیر شامل ہے. اس میں اس افسانے میں بھی چونکہ یہ واحد خاتون ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک ڈرامے کا ایک ایکٹ سے مراد ہے ایک سین پردے کے پیچھے بھی اس کتاب کا حصہ بنا. دلی کی سیر ایک تنزیہ افسانہ ہے جس میں دلی کو موضوع بنا کر اور اس کے حالات کو بہت ہی خوفناک طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے، اور رشید جہان کے جو ڈرامے ہے اسے فنی اور فکری سطح پر اہم قرار دیا جاتا ہے، ڈرامے کو بھی افسانے کو بھی. اور اس میں ناقدین کا خیال ہے کہ رشید جہان نے اپنے اس افسانے میں دلی کی سیر میں جو عورت کی نفسیات ہے جس کا بیان پہلے کم از کم اردو افسانے میں لگ بھگ ناپید ہے، سوائے اصغری اکبری کے، سوائے علامہ راشد الخیری کے یا ڈپٹی نذیر احمد کے کچھ کرداروں کے، آپ کو جدید افسانے میں عورت کی اس نوعیت کی پیشکش سماجی شعور کی حامل حجاب امتیاز کے ہاں ایک ایسی عورت ہے جو خیالی دنیا میں رہتی ہے، جس کو ایک ہیرو کی تلاش ہے، جسے ایک چاہنے والے کی تلاش ہے. یہ وہی موضوع ہے جو ہماری مثنوی کا موضوع ہے، جبکہ حجاب نے ہماری عورت کے سماجی شعور کو بیان نہیں کیا. یہ کام اولین سطح پر رشید جہان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. رشید جہان کے بعد جو ہمارے مصنف اس کا حصہ تھے وہ محمود الظفر تھے. محمود الظفر کو ایک متشدد کمیونسٹ سمجھا جاتا ہے. ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اپنے زمانے طالب علمی سے ہی اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے، اور انہوں نے اپنے زمانے طالب علمی میں ہی ایک انگریزی کہانی لکھی جس کو سجاد ظہیر نے خود ترجمہ بھی کیا
اور اس کا نام پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے مصنف کے ساتھ بھی مشاورت کی اور اسے جوان مردی کے نام سے اس کتاب کا حصہ بنایا۔ یہ جو افسانہ تھا جوان مردی، اس میں ہندوستانی ماحول کی تنگ نظری، عام لوگوں کے ساتھ جو طبقاتی سطح پر روا رکھے گئے امتیازی سلوک ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت، بے راہ روی، اور یہ سارے موضوعات شامل ہیں۔ اور بعض جو ناقدین ہیں وہ احمد علی اور سجاد ظہیر کی نسبت جو محمود الظفر کا افسانہ جوان مردی ہے، اسے انگارے کا سب سے بہترین افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سجاد ظہیر کی نسبت یا احمد علی کی نسبت محمود الظفر کا جو افسانہ ہے یہ زیادہ تکنیکی طور پر مغربی ادب سے متاثرہ ہے۔ اس میں افسانے کے جو فنی لوازمات ہیں انہیں زیادہ بھرپور طریقے سے ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور اس میں ہندوستان کی تصویر کو بھی اگر آپ دیگر مصنفین کو دیکھیں، احمد علی کو دیکھیں، سجاد ظہیر کو دیکھیں، رشید جہاں کو دیکھیں، تو انہوں نے جن اکائیوں کو سامنے رکھ کر اپنی تخلیقات پیش کی ہیں، محمود الظفر نے ان تمام اکائیوں کو ایک مجموعی رنگ میں ڈھال کر اور ایک مجموعی شکل ہندوستان کی منظر عام پر لائے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ انگارے کے اردو افسانے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم کہے گا تو ہم ان انگارے میں مشمولہ افسانوں کے فردن تجزیے کے ساتھ ساتھ ہر مصنف کے اردو افسانے کے بعد میں آنے والے اردو افسانے پر اثرات کا جائزہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے بہت اہم ہوگی، اور اس کے ساتھ اس ایک سوال کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ آپ سوچیں کہ آج ہمارا معاشرہ انگارے جیسی کسی تحریر کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا آج ایسی تحریر جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں جنس کا واشگاف اظہار ہے، یا ایسی تحریر جو کسی خاتون کی طرف سے ہو اور وہ سڑکوں پر کھلے عام پھرتے ہوئے جنسی موضوعات کو بیان کر رہی ہو، یا محمود الظفر جیسی ایک کہانی جو طنز اور معاشرتی شعور اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپنے اندر رکھتی ہو، تو کیا اسے آج شائع ہونے کی اجازت دی جائے گی، یا اس کی حالت کئی ایسی کتابوں کی سی ہوگی جو راتوں رات دارالخلافے سے لے کر کوئٹہ تک کے کتب خانوں سے غائب کر دی جاتی ہیں؟ یا آج بھی اشرافیہ کے نمائندہ انہی مصنفین کی کتب کو شائع کیا جائے گا جو کسی خاص گروہ کے مقصد کی تابعداری کرتی ہوں، اس کا تحفظ کرتی ہوں، یا محض تفریح برائے تفریح کے لیے منظر عام پر آتی ہوں؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔